अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सोशल प्रॉस्पेक्ट से आपका मेज़बान वसीम कुरैशी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि अभी एक दो दिन पहले ही मैरी रोज़ नामी एक सब इंस्पेक्टर ने, एक लेडी सब इंस्पेक्टर ने रहीम यार खान में सुसाइड अटेम्प्ट किया और ख़ुदकुशी की। एक जहरीली दवा का इस्तेमाल करते हुए अपनी जान अपने हाथों ख़त्म कर ली। मैरी रोज़ ने लास्ट जो सेंटेंस, जो आखिरी जुमला अपनी ड्रेसिंग पर लिपस्टिक की मदद से लिखा, वो जुमला ये है कि मेरी प्यारी माँ, मेरी बेटियों की शादी किसी इंसान से कीजिएगा। इस सुसाइड के बाद काफ़ी शोर जो है वो सोशल मीडिया पर बरपा है। इसकी कुछ मुहर्रिकात हैं, कुछ हक़ाइक़ हैं जिनके बारे में मैं आप तमाम लोगों से गुफ्तगू करना चाहूँगा। और जो ये न्यूज़ है, ये जो मालूमात हैं, इसका जो सोर्स है वो है अज़ीज़ुल्लाह खान एडवोकेट साहब हैं, जिन्होंने ये सारी इंफॉर्मेशन जो है वो लिखी है। मैरी रोज़ की दो बेटियां थी हैं। एक बेटी जो है उसकी उम्र 4 साल और दूसरी बेटी की उम्र 3 साल है। मैरी रोज़ सब इंस्पेक्टर है, सब इंस्पेक्टर थी रहीम यार खान पुलिस में। और मैरी रोज़ के जो हस्बैंड हैं दिलावर, इनके हस्बैंड भी सब इंस्पेक्टर हैं स्पेशल ब्रांच लाहौर में। 2014 में इन्होंने पंजाब पुलिस को ज्वाइन किया था एज अ सब इंस्पेक्टर। इसी दौरान इन्होंने अपने एक बैचमेट से, इन्हीं के बैचमेट थे दिलावर, जो अब सब इंस्पेक्टर स्पेशल ब्रांच पुलिस हैं, उनसे इन्होंने शादी कर ली थी। शादी के बाद इनकी दो बेटियां हुई, एक की उम्र इस वक्त 4 साल है और दूसरी बेटी की उम्र 3 साल है। अब मसला रहा डिस्टेंसेस का, फासले रहे दोनों मियाँ बीवी में, एक लाहौर और दूसरी जो है वो कभी कहीं और कभी कहीं। अब जो मैरी रोज़ ने एक एप्लीकेशन लिखी, बल्कि डीपीओ के पास वो गई, खुद गई और डीपीओ को कहा, जो लिख कर दिया था उसमें था कि सर 2 साल से मैंने कोई रुखसत नहीं ली, मैंने कोई छुट्टी नहीं ली, मुझे कोई छुट्टी नहीं दी गई। मेरी छोटी छोटी 2 बच्चियां हैं, एक 4 साल की है और दूसरी 3 साल की है। मेरे हस्बैंड लाहौर होते हैं, स्पेशल ब्रांच में सब इंस्पेक्टर हैं और मैं यहाँ पर हूँ। तो बराए मेहरबानी मुझे 8 महीने की जो छुट्टियां हैं वो दे दी जाएं। मैंने विडलॉक पॉलिसी के तहत अपने ट्रांसफ़र के लिए भी अप्लाई किया होगा। तो डीपीओ साहब ने, डीपीओ रहीम यार खान जो हैं, उन्होंने करख्त लहजे में, सख्त लहजे में जवाब देते हुए इनकी एप्लीकेशन पर नो लिखा और नो लिखकर वहां ठहरे हुए अपने रीडर को थमा दिया। ये उनके लहजे से बड़ी मायूस हुई और कांपते हुए हाथों से उन्हें सल्यूट किया और वहां से वापिस आ गई। ये वाकया है, ये तमाम बातें जो गुफ्तगू हुई और एप्लीकेशन वाला जो मामला हुआ, ये 12 मार्च का वाकया है। उस वक्त फिर मैरी रोज़ जो हैं वो हार गई, वो मज़ीद बर्दाश्त न कर पाई, उनसे ये सारी चीज़ें जो हैं मज़ीद उनकी बर्दाश्त के काबिल ना रहीं और उन्होंने घर आकर जहरीली दवा खाकर अपनी जान की बाजी हार दी। अब इसमें बहुत सारे मुहर्रिकात, वर्कलोड है, काम, जॉब का बर्डन, पीछे छोटी छोटी बच्चियों की परेशानी, बाहमी मसाइल भी हस्बैंड और वाइफ के, क्योंकि इनके जो हस्बैंड हैं दिलावर, वो बाजिद थे कि या तो जॉब छोड़ दो या फिर अपना ट्रांसफ़र लाहौर करवाओ। ट्रांसफ़र के लिए ये हाथ पैर मारती रहीं, जो कि नहीं हो सका। शाही अफसरान जो हैं उन्होंने इन्हें तबादले की, ट्रांसफ़र की इजाज़त नहीं दी, इनका ट्रांसफ़र नहीं किया गया और थक हार के फिर उसके साथ साथ अफसरान की जो बेहिसी थी, अफसरान का जो रवैया था, पीछे से जो हस्बैंड की धमकियां थी, वर्कलोड था, उसके बाद वो हार गई, मायूस हो गई, मज़ीद उनसे बर्दाश्त ना हुआ और उन्होंने जहरीली दवा का इस्तेमाल करते हुए अपनी जान की बाजी हार दी। सियालकोट में आज ही एक एएसआई, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर पुलिस ने अपनी ही पिस्टल से खुद को शूट कर लिया, अपनी जान ले ली। ये भी सुसाइड है। अब बात कहां पर आ जाती है? बात आ जाती है हमारे सिस्टम पर, हमारे सिस्टम की नाकिस पॉलिसियों पर, कि हमारे सिस्टम में ये सोचने वाली बात है कि हस्बैंड और वाइफ अगर अलग अलग जगहों पर मौजूद हैं, अलग अलग सेक्टर्स में मौजूद हैं, तो इस तरह की पॉलिसी
گورنمنٹ کی ہونی چاہیے اور بڑی آسان پالیسی ہونی چاہیے کہ اگر ایک میاں بیوی ہیں لیکن وہ الگ الگ شہروں میں ان کی پوسٹنگ ہے، تو یہ تو آسان مرحلہ ہونا چاہیے کہ ان کا ٹرانسفر کیا جائے، انہیں ایک شہر میں اکٹھے کیا جائے تاکہ ان کی جو ازدواجی زندگی ہے وہ بھی بگاڑ کا شکار نہ ہو اور وہ اپنی سروسز کو بھی جاری رکھ سکیں۔ تو یہ سسٹم سمجھ سے باہر ہے جہاں 2-4 سال 5-5 سال کا عرصہ بیت جاتا ہے لیکن ہسبینڈ اور وائف کو اپنے ڈسٹینسز ختم کرنے کا موقع نہیں ملتا، وہ ایک دوسرے کے ساتھ نہیں رہ پاتے، اور اس طرح کے کئی مسائل جو ہیں وہ گھریلو جھگڑے، گھریلو مسائل، باہمی نچاکیاں، یہ ساری جو ہے ان کا آغاز ہو جاتا ہے اور ازدواجی زندگی بگاڑ کا شکار ہو جاتی ہے، بچوں کی زندگی جو ہے وہ تباہ ہو کے رہ جاتی ہے۔ کبھی بچے ماں کے پاس ہیں، کبھی بچے باپ کے پاس ہیں، کبھی بچے باپ سے محروم ہیں، کبھی بچے ماں سے محروم ہیں۔ تو کیوں ہے یہ ایک اسلامک کنٹری ہے، یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، یہ وہ کنٹری ہے جو اسلام کے نام پر بنایا گیا تھا، جہاں ہسبینڈ اور وائف کو بھی ایک ساتھ رہنے کے لیے اتنی مشکلات پیش آئیں کہ جو دونوں اگر ورکنگ میں ہیں، دونوں اگر جاب ہولڈر ہیں، تو ان کے لیے تو کم از کم ایک سسٹم، ایک اس طرح کی پالیسی ہونی چاہیے۔ سنگل لوگوں کی بات اور ہے، لیکن وہ لوگ جو ہسبینڈ وائف ہیں، جو میرڈ ہیں، ان کے لیے تو بڑی آسان سی پالیسی ہونی چاہیے تاکہ وہ ایک ہی شہر میں، بے شک ڈپارٹمنٹس بھی ان کے ڈفرینٹ ہوں، تو وہ ایک شہر میں تو ہو سکیں تاکہ ان کی ازدواجی زندگی بھی چلتی رہے، ان کے بچوں کی جو تربیت ہے وہ بھی ہوتی رہے، میاں بیوی اکٹھے رہ سکیں، وہ اکٹھے رہ کے اپنے بچوں کی تربیت کر سکیں، بچوں کو بھی والدین کا سایہ میسر ہو، ماں کا پیار بھی ملے، باپ کا سایہ بھی بچوں کو ملتا رہے۔ ہماری پالیسیز تو اس طرح کی ہونی چاہیے۔ دوسرا، دلاور صاحب جیسے جو دوسرے شوہر حضرات ہیں، میں ان سے بھی کہنا چاہوں گا کہ آپ کو تو پتہ ہوتا ہے کہ آپ کی بیوی ہے، آپ کی بہن ہے یا کوئی بھی ہے کہ وہ آلریڈی کتنی مشکلات سے گزر رہی ہے۔ وہ جیسے میری روز اپنے ٹرانسفر کے لیے ہاتھ پاؤں مار رہی تھی، اس موقع پر اسے اپنے ہسبینڈ کی سپورٹ کی ضرورت تھی، حوصلہ افزا جملوں کی ضرورت تھی، تنقید کی یا طنز کی ضرورت نہیں تھی، اسے جھگڑوں کی ضرورت نہیں تھی۔ اگر اس کے ہسبینڈ نے اس معاملے میں اسے سپورٹ کی ہوتی، اس کا ساتھ دیا ہوتا اور کہا ہوتا کہ اچھا کوئی مسئلہ نہیں ہے، اپنی طرف سے کوشش کر لو، باقی اللہ وارث ہے، تو معاملات آسان ہو سکتے تھے۔ ہو سکتا ہے میری روز اب ایسا قدم نہ اٹھاتی۔ دوسرا یہ ہے کہ خواتین سے بھی کہنا چاہوں گا، اگر آپ کے ہسبینڈ جاب ہولڈر ہیں، اگر آپ کی زندگی اچھی گزر سکتی ہے تو جاب کو اتنا بڑا نا کا مسئلہ نہ بنایا کریں کہ آپ دیکھیں، میں یہ مانتا ہوں میری روز کے پاس ایک اچھا آپشن تھا، وہ جاب سے ریزائن کر دیتی بجائے زندگی سے ریزائن کرنے کے، لیکن جانے والے چلے گئے ہیں، اللہ جانے، اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ کس طرح کی درد اور تکلیف سے گزر رہی تھی۔ اس کو نہ تو میں سوچ سکتا ہوں اور نہ اسے محسوس کر سکتا ہوں، کیونکہ جس پر گزرتی ہے وہی بہتر جانتا ہے۔ لیکن میں اپنے اس چینل اور اس ویڈیو کے توسط سے آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ خودکشی ہرگز حل نہیں ہے، یہ نہ تو فرسٹ آپشن ہے اور نہ ہی یہ لاسٹ آپشن ہونا چاہیے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ لاسٹ آپشن، جب کچھ نہ رہے، جب کوئی امید باقی نہ رہے، تب یہ کرنا چاہیے۔ نہیں، یہ لاسٹ آپشن بھی نہیں ہونا چاہیے اور یہ فرسٹ آپشن بھی نہیں ہونا چاہیے۔ خودکشی ہرگز کسی صورت بھی جائز نہیں ہے، حلال نہیں ہے۔ اپنی جان کی بازی ہار جانا، اپنے ہاتھوں اپنی جان لے لینا، یہ ہرگز ایک اچھا عمل نہیں ہے، بلکہ ہم ہر شخص اس دنیا میں مختلف مسائل کا، مختلف پریشانیوں کا شکار ہے۔ ہم میں سے کسی کی زندگی بھی اسٹریٹ فارورڈ نہیں ہے، اسموتھ نہیں ہے۔ ہماری سب کی زندگیوں میں مسائل، مشکلات، یہ سب چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں۔ کسی کی زندگی جو ہے وہ پھولوں کی سیج نہیں ہے، کسی کی زندگی جو ہے وہ بالکل سیدھی سڑک کی طرح نہیں ہے کہ ایک ہی طرح کے معاملات چلتے رہیں۔ اپس اینڈ ڈاؤنز دے آر دا پارٹ آف آور لائف، یہ ہماری زندگی کا حصہ ہے، کبھی اونچ کبھی نیچ، کبھی خوشیاں کبھی غم، کبھی دکھ کبھی سکھ، کبھی کامیابیاں کبھی ناکامیاں، یہ ساری چیزیں زندگی میں ساتھ ساتھ چلتی ہیں۔ ہمیں اس طرح کی سوچوں میں مبتلا ہونے کے بجائے اپنے سے نیچے والے لوگوں کو دیکھنا چاہیے کہ وہ لوگ جو اپنی زندگی اس سے بھی زیادہ مشکل حالات میں گزار رہے ہیں، وہ بھی تو زندہ ہیں۔ ہمیں ان لوگوں کی طرف دیکھنا چاہیے جن کے پاس ایک وقت کی روٹی ہے، دوسرے اور تیسرے وقت کی روٹی نہیں ہے۔ ان لوگوں کو دیکھنا چاہیے جو جھونپڑی میں رہتے ہیں، جن کے پاس سر چھپانے کے لیے چھت بھی موجود
نہیں ہیں، جن کی جھونپڑی کے جو آشیانہ ہے، ان کے جو تنکے تنکے ہیں وہ ہوا ریزہ ریزہ کر کے اڑا لے جاتی ہے، وہ لوگ بھی تو اپنی زندگی گزار رہے ہیں. تو ہمیں اپنے سے نیچے دیکھنا چاہیے تاکہ ہم اللہ کے شکر ادا کرنے والے بن جائیں، بجائے اس کے کہ ہم مایوس ہو کے اللہ تعالیٰ کا جو نظام ہے اس کی خلاف ورزی کرنے کی کوشش کریں. تو ہر شخص کی زندگی میں مسائل ہیں، ہر شخص کی زندگی میں پریشانیاں ہیں، کسی کی زندگی اتنی خوشیوں سے بھری ہوئی نہیں ہے جتنی ہمیں لگتی ہے. ہم میں سے ہر شخص کو یہ لگتا ہے کہ دوسرے، پوری دنیا، ساری دنیا خوش ہے، صرف ہم مسئلوں کا شکار ہیں، صرف ہم پریشانیوں میں مبتلا ہیں. ساری تکالیف، درد، اذیتیں، مصیبتیں یہ شاید ساری ہمارے ہی گھر کا، ہمارے ہی دروازے کا رخ کرتی ہیں. یہ ساری جو بلائیں ہیں وہ شاید ہمارے ہی دروازے پر دستک دیتی ہیں، جبکہ ایسا ہرگز نہیں ہے. ہم سے بہت زیادہ مشکلات میں لوگ اپنی زندگی گزار رہے ہیں. بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو دن رات اپنی دعاؤں میں ایسا لائف سٹائل اور ایسا سٹیٹس مانگتے ہیں جو مجھے، آپ کو، ہم لوگوں کو میسر ہے. تو کبھی اپنے سے اوپر نہ دیکھیں. پریشانیاں انسان کے ساتھ ساتھ ہیں، مشکلات بھی اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں، آزمائش کی صورت میں بھی ہوتی ہیں، امتحان کی صورت میں بھی ہوتی ہیں، اور ان سے گزرنے کا نام ہی انسان ہے. یہی ہماری آزمائش ہے، اور اسی آزمائش کے لیے ہم زمین پر اتارے گئے ہیں. تو جب بھی اس طرح کی سوچیں آنے لگیں تو اسے جھٹک دیا کریں، ورنہ آپ منفی سوچوں کے تلے دفن ہو کے رہ جائیں گے، اور آپ کا جو ذہن ہے وہ مثبت کو سوچنا چھوڑ دے گا. جب آپ پازیٹیو تھنکنگ کے، جب آپ پازیٹیوٹی کے تمام جو ڈورز ہیں ان کو لاک کر دیتے ہیں، تو پھر آپ اس کیفیت کا شکار ہو جاتے ہیں جہاں آپ کو سب کچھ منفی نظر آتا ہے، جہاں آپ کو سب کچھ مشکل نظر آتا ہے، پھر آپ مایوس ہو جاتے ہیں. تو اپنی زندگی میں جو یہ پازیٹیو ڈورز ہیں، پازیٹیو تھنکنگ والے ڈورز ہیں، ان کو اوپن رکھا کریں، اور ان سے ہوائیں، ٹھنڈی اور مثبت ہوائیں آنے دیا کریں، تاکہ آپ کی زندگی جو ہے وہ اپس اینڈ ڈاؤنز کے ساتھ ساتھ بہترین چلتی رہے. اللہ تعالیٰ تمام ایسے لوگوں کو جو اس طرح کی ذہنی اذیت کا شکار ہیں، نفسیاتی مسائل کا شکار ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے. میں آپ کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان وسیم قریشی کو اجازت دیجیے. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.